बहादुर, जल्दी से मुझे गाँव वाली रेप वाली फाइल ला कर दो। जी सर। देखो, ऐसे भी फाइलें किसी और को दिखाना, मुझे नहीं देखनी है। तेरी ये तैयार की हुई फाइलें। चौधरी फैज़, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी मेहनत से तैयार की हुई फाइलें दिखाऊं। ये फाइल तो मैं तुम्हारे वकील को दिखाना चाहता हूँ ताकि उससे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए कि तुम्हारे बेटे ने जो किया है उसको माफ़ी अब किसी सूरत में नहीं मिलनी। और जितनी सख्त तैयारी मैंने की है उसके बाद तुम जितनी मर्जी अपनी ताकत लगा लो, मैं भी देखता हूँ कि तुम अपने बेटे को रिहाई कैसे दिलवाते हो। लगता है कि तुम्हारे बाप को जिंदा छोड़कर गलती हो गई है, क्योंकि अभी तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। गांव में एक गरीब लड़की का रेप किया था इस चौधरी फैज़ के बेटे ने, जिसके गांव में बहुत सारी ज़मीनें थी और प्रॉपर्टी भी थी। जिसका इकलौता बेटा आदिल फैज़ कराची की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इसलिए पंजाब पुलिस ने ये केस सिंध पुलिस के हवाले कर दिया था। ये केस एसीपी शामिर मलिक को हैंडल करने के लिए दिया गया था, जो मुजरिमों को किसी भी तरह राहत नहीं देता था, जो सिर्फ ये जानता था कि जो गुनहगार है उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचाना इसका फ़र्ज़ है। मुजरिमों पर कहर बनकर टूटने वाला एसीपी शामिर वो मजलूमों और बेसहारों के लिए मसीहा था। शेर के जैसा दिल वाला, सच्चाई के लिए अपने छाती पर गोली खाने की हिम्मत रखता था, मगर डर के पीछे होना इसे नहीं आता था। इसलिए उस जमींदार की धमकियों से एसीपी शामिर पर खाक भी असर नहीं हो रहा था। पंजाब से ही चौधरी फैज़ अपने बेटे की रिहाई के लिए कराची आया हुआ था। चौधरी अपने सारे हरबे आजमा चुका था, रिश्वत देने से लेकर धमकियां देने तक, और उसके बाप पर गोली चलाकर तो उसने अपनी आखिरी हद भी पार कर दी थी। इसलिए अब चौधरी फैज़ अपने वकील को लेकर अपने बेटे की जमानत करवाने के लिए आया था, मगर एसीपी ने चौधरी फैज़ के बेटे की जमानत के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अब चौधरी गुस्से से एसीपी शामिर को उसके बाप के जिंदा रह जाने पर उसे फिर से मारने की धमकी दे रहा था। चौधरी, एक बार तो तूने मेरे बाप पर अटैक कर लिया, अब अगर दोबारा तुमने मेरी फैमिली की जानिब आंख उठाकर भी देखा तो तेरी नस्लें ख़त्म कर दूंगा। एसीपी ने चौधरी के गिरेबान से पकड़ते हुए उसे खींच कर कुर्सी से खड़ा कर दिया था। एसीपी, तू पछताएगा उस दिन को जिस दिन तुमने चौधरी फैज़ के गिरेबान पर हाथ डाला था। मैं क्या चीज़ हूँ अभी तक तो तुझे पता ही नहीं है। अपनी बेइज्जती पर चौधरी अपने वकील के साथ भनकारता हुआ पुलिस स्टेशन से निकलकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और जाते हुए शहादत वाली उंगली खड़ी करते हुए एसीपी को धमकी देकर गया था कि वो बहुत जल्द उससे निपटेगा, जिसका एसीपी शामिर मलिक पर कोई भी असर नहीं हुआ था। एसीपी शामिर उसकी धमकियों को रोज़ फेस करता था। चौधरी फैज़ से बहुत ज़्यादा तकरामी होने के बाद एसीपी अपने कुर्सी के पुष्प पर सर टिकाए हुए बैठा था। कुछ देर अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए आंखें मूंदे हुए बैठा था। बहादुर। जी सर। बहादुर जिन की तरह भागकर एसीपी शामिर के पास आया। मेरे लिए कॉफ़ी मंगवाओ। उस बेगैरत चौधरी के फजूल बकबक सुनकर मेरे सर में दर्द होने लगा। शामिर कुर्सी की पुष्ट से सर को लगाए हुए आंखें मूंदे अपने सर को दबा रहा था। उसने इसी तरह से आंखें बंद की हुए बहादुर को आवाज़ देकर चाय के लिए कहा था। बहादुर अपने दुम को सर पर रखकर भागता हुआ चाय लेने के लिए आया। बहादुर को एसीपी के गुस्से से बहुत डर लगता था, क्योंकि शामिर जब खुश होता तो पूरा पुलिस स्टेशन आपस में गप्पे मारता हुआ नजर आता था। जब एसीपी शामिर मुलजिमों की तफ्तीश करते हुए गुस्से में होता तो उसके कहर के सामने पूरा पुलिस स्टेशन ऐसे चुप होता जैसे सांप सूंघ गया हो। जैसे इस वक्त बहादुर के डर के मारे पसीने छूट रहे थे, वो भागता हुआ एसीपी के हुक्म बजा लाने के लिए गया था। शामिर का दिमाग उस चौधरी ने काफ़ी गर्म कर दिया था। एक ठंडी सांस फिजा में छोड़ते हुए शामिर ने अपनी आंखें खोलकर अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल की स्क्रीन पर लगी हुई पिक्चर को देखकर उसके अनाबी लब मुस्कुरा रहे थे। वो एक हाथ से मोबाइल पकड़कर अपने सामने किए हुआ था और दूसरे हाथ से अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर अपनी शहादत वाली उंगली को अपने होंठों पर रखकर बड़े दिलकश अंदाज से मुस्कुरा रहा था। वो काफ़ी देर तक पिक्चर को देखकर मुस्कुराता रहा और अपनी शहादत की उंगली से स्क्रीन पर पिक्चर के ऊपर बड़ी मोहब्बत से लाइनें खींच रहा था। उसकी उंगली बार बार मीरा की पिक्चर पर उसके नाजुक से लबों पर जाकर रुक रही थी। मीरा की पिक्चर उसने मीरब की रुखसती वाले दिन बनाई थी और उसी दिन उसने ये पिक्चर अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर सेट कर ली थी। मोबाइल की स्क्रीन को देखते हुए जिस पर मीरा की तस्वीर थी, शामिर का दिल चाह रहा था कि वो मीरा की आवाज़ सुने। उसने अपने दिल की बात सुनते हुए उसने मीरा का नंबर डायल किया और शामिर की तवक्का के मुताबिक मीरा ने पहली बार पर फ़ोन नहीं उठाया और अब तीसरी बार उसने मीरा का नंबर डायल किया। बीवी यार, कभी तो पहली बार पर फ़ोन उठा लिया करो। मीरा के फ़ोन उठाते ही शामिर ने शिकायती अंदाज से कहा। नमाज पढ़ रही थी, क्या नमाज तोड़कर आपका फ़ोन उठा लेती? मीरा ने कड़क आवाज़ में एसीपी साहब को जवाब दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मेरी बेगम नमाज पढ़ रही थी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी बेगम नहीं, मीरा नमाज पढ़ रही थी। अच्छा जी, शामिर ने कहका लगाकर हंसा था। जी, मगर मेरी बेगम का नाम भी मीरा है। तो मैं क्या करूं? उससे मेरी बात करवाओ। वो अभी फारिग नहीं है। तुम उससे कहो कि इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम अपने शौहर से बात करना है।
باقی کے کام تو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ شاباش، اس کو بولو کہ اپنے شوہر سے بات کرے، اس کا شوہر اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ شوہر تو فارغ ہے، اسے کوئی کام دھندا تو ہے نہیں، لیکن میرا بیچارے کو بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس لیے میرا آپ سے بات نہیں کر سکتی۔ میں نے تو میرا سے کہا ہی نہیں کہ وہ مجھ سے بات کرے، میں تو اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز آپ مجھے تنگ نہیں کریں، مجھے پڑھائی کرنی ہے، پر مجھے تو تم سے بات کرنی ہے، پڑھائی بعد میں کرنا۔ پلیز مجھے پڑھنے دیں، اگر پڑھائی نہیں کروں گی تو بھائی ناراض ہو جائیں گے، اور اگر بات نہیں کرو گی تو شوہر ناراض ہو جائے گا، اور شوہر کو ناراض کرنے کا مطلب ہے اپنے رب کو ناراض کرنا۔ میرے خیال سے اب تم اتنی بیوقوف تو نہیں ہو کہ اپنے رب کو ناراض کرو۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ باتیں بہت اچھی بنا لیتے ہیں بیوی، اور بھی بہت کچھ ایسا ہے جو میں بہت اچھا کر لیتا ہوں، کبھی موقع تو دیکھ کر دیکھو۔ وہ ہنس رہا تھا۔ مجھے تو بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ آپ کچھ بھی اچھا کر لیتے ہوں گے، مجھے تو لگتا ہے آپ صرف باتیں اچھی بنا لیتے ہیں اور اچھی طرح سے لوگوں کا دماغ کھا لیتے ہیں اور فضول بیٹھ کر گورنمنٹ کا پیسہ کھا لیتے ہیں۔ مرحا نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی شاہ کو اس کی نیگیٹو چیزیں دکھانے کی۔ جب آپ میرے پاس آ جائیں گی تو پھر میں آپ کو گورنمنٹ پر رحم کھا کر فضول بیٹھ کر گورنمنٹ کا پیسہ کھانا چھوڑ دوں گا، پھر میں روز آپ کو کھایا کروں گا۔ اب خوش؟ شاہ مرحا کی اکتائی ہوئی آواز سننا چاہتا تھا، اس لیے وہ جان بوجھ کر اس کو تنگ کر رہا تھا تاکہ وہ مزید اس سے تنگ آ کر اور بولے اور وہ اس کی آواز سن سکے۔ بے شرم، وہ آہستہ سے بولی تھی، مگر شامیر نے سن لیا تھا۔ بیوی، مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے اس لقب سے بہت جلدی نواز رہی ہو۔ وہ پھر سے ہنسا تھا۔ میں فون بند کر دوں؟ وہ شامیر کی بے باک باتوں پر اور ہنسی سے شرمسار ہوتے ہوئے فون بند کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، تم ابھی فون بند نہیں کر سکتی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ میں ابھی اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب فضول باتیں ہوتی ہیں آپ کی، کوئی کام کی بات تو ہوتی نہیں آپ کے پاس۔ آپ اپنے شوہر کو فضول بول رہی ہیں، اندازہ ہے آپ کو؟ اس کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا تھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ تھوڑے سے سخت لہجے سے گھبرا گئی تھی۔ تو پھر تمہاری بات کا مطلب کیا تھا؟ میرا کوئی بھی مطلب نہیں تھا۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے ابھی رو دے گی۔ نہیں، اب تم مجھے اس بات کا مطلب سمجھاؤ گی تو ہی میں فون بند کروں گا۔ مرحا کی رو دینے والی آواز کو سن کر شاہ کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ سچ میں میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ سچ میں رو دی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر شاہ کو ہنسی آ گئی تھی۔ شاہ اسے چپ کروانے کے لیے بتانے ہی لگا تھا کہ وہ اس سے ناراض نہیں ہو رہا بلکہ وہ اس سے مذاق کر رہا تھا، لیکن اس کے پولیس والے شیطانی کھوپڑی میں ایک اور بات آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے اس وقت بہت ناراض ہوں۔ اب چپ کیوں ہو؟ پوچھو کہ میں اپنی ناراضگی کو کیسے ختم کروں گا، اور تمہیں میری ناراضگی ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ شاہ مرحا کے فون پر آواز نہ آنے پر خود ہی بول رہا تھا۔ جی بتائیں، کیسے آپ کی ناراضگی ختم ہوگی؟ تمہیں مجھ سے ملنا پڑے گا۔ کیا؟ اس نے اتنی زور سے کیا کہا تھا کہ کچھ سیکنڈ کے لیے شاہ کو اپنے کان سے فون تھوڑا دور کرنا پڑا۔ میں نے ایسی بھی کوئی ڈراؤنی بات نہیں کی تھی کہ جس پر تم نے اتنی زور سے کیا کہا ہے۔ میرا تو کان کا پردہ ہی پھٹنے والا تھا۔ میں آپ سے مل نہیں سکتی۔ کیوں؟ بس نہیں مل سکتی تو نہیں مل سکتی، نہ ملنے کی وجہ بتانی پڑے گی۔ بھائی مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ کیوں مار ڈالیں گے؟ کیونکہ بھائی کو میرا کسی غیر آدمی سے ملنا بالکل پسند نہیں۔ بیوقوف لڑکی، میں غیر آدمی نہیں ہوں، شوہر ہوں تمہارا، اور نکاح کے بعد کوئی غیر نہیں رہا بلکہ تمہارا محرم بن گیا ہوں۔ شاہ کو مرحا کا یوں سے غیر کہنا بہت برا لگا تھا، مگر میں اپنے بھائی کے خلاف جا کر آپ سے بالکل بھی نہیں مل سکتی، اور ویسے بھی مجھے آپ سے مل کر بہت ڈر لگتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر تیار آنا ملنے کے لیے۔ اب تو میں تمہارے بھائی کے خلاف جا کر تم سے ملوں گا بھی، اور یہ جو تم نے مجھ سے ڈر لگتا ہے اس کو بھی سچ کر کے دکھاؤں گا۔ مرحا نے جان بوجھ کر خود کو مصیبت کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ مرحا کی باتوں سے شاہ پر ضد اتر آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرا کچھ کہتے شاہ نے ٹک کر کے فون بند کر دی۔ میرب آج کافی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ رومان شاہ کی ماں نے میرب کو اچھی طرح دیکھ بھال کی تھی، جس کی وجہ سے میرب 2 دن میں ہی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ رومان شاہ کی ماں نے دوائیوں سے لے کر ڈائٹ تک میرب کی ہر چیز کا خیال خود رکھا تھا۔ اس دورانیے میں رومان شاہ کو میرب پر زیادہ قہر برسانے کا موقع بھی نہیں ملا تھا، کیونکہ زیادہ تر رومان شاہ کی ماں ان کے کمرے میں موجود ہوتی تھی۔ آج 2 دن کے بعد رومان شاہ کو آفس جانے کی اس کی ماں کی طرف سے اجازت ملی تھی، اس لیے وہ میرب سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا اور اس وقت واش روم میں شاور لے رہا تھا۔ میرب اٹھی تو واش روم سے گرتے ہوئے شاور کی آواز سن کر سمجھ گئی تھی کہ نواب صاحب اس وقت واش روم میں موجود ہیں۔ ابھی وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی کہ رومان شاہ بنا شرٹ کے ٹاول سے اپنا سر پہنچتے ہوئے واش روم سے باہر آئے۔ رومان شاہ نے میرب کو بیٹھا ہوا نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ اپنا سر پر ٹاول لیے ہوئے سر کے بال خشک کر رہا تھا، مگر میرب نے اس کے کسرتی جسم کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں پر جلدی سے ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جینس کی پینٹ پہنے ہوئے بنا شرٹ کے اس کا مردانہ جسم بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ جسم سے کثرت کے بنے ہوئے مسلز تو کہہ ڈھا رہے تھے۔ چوڑی چھاتی اس کے مضبوط مردانہ شخصیت پر بہت جچ رہی تھی، اور پرفیکٹ ویسٹ اور 6 پیکس دیکھ کر تو وہ ہالی ووڈ کا ہیرو لگ رہا تھا۔
وہ افراتفری سے تیار ہو رہا تھا کیونکہ آج اسے 2 دن بعد آفس جانے کی اجازت ملی تھی۔ کہاں رومانشا ایک دن بھی اپنے آفس سے غیر حاضر نہیں رہتا تھا اور کہاں اس کی امی جان نے بیچارے کی 2 چھٹیاں کروا دی تھیں۔ اس لیے بیچارہ بہت افراتفری سے تیار ہو رہا تھا کہ کہیں وہ آج بھی آفس کے لیے لیٹ نہ ہو جائے۔ جلدی سے اس نے اپنی کبر سے شرٹ نکالی جو اس کی بہت فیورٹ اور لکی ٹی شرٹ تھی۔ یہ شرٹ میرا نے اسے گفٹ کی تھی، جس کو رومانشا جب بھی کسی اہم میٹنگ پر جاتا تو پہن کر جاتا تھا اور ہمیشہ کامیاب لوٹتا تھا۔ مگر بدقسمتی سے آج کا دن بیچارے کے لیے بالکل لکی نہیں تھا۔ آج اس کی ایک اہم میٹنگ تھی اور وہ اپنی لکی شرٹ پہن کر ہی جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے 2 بٹن ٹوٹے ہوئے تھے۔ رومانشا اپنی شرٹ کو لے کر اپنی ماں کے روم میں جانے لگا تھا کہ اس کی نظر بیڈ پر آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے میرب پر پڑ گئی۔ عالم غشی سے تم ہوش میں آ گئی ہو تو آنکھوں سے ہاتھ ہٹاؤ اور میری طرف دیکھو۔ پہلے آپ کپڑے پہنو، لا حول ولا قوت، تو اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ۔ تمہاری بینائی تو کافی خراب ہے، میں آپ کی شرٹ کی بات کر رہی ہوں۔ میرب شرمندہ ہوئی تھی۔ تو پھر یوں کہو کہ میں شرٹ پہنوں۔ بیوقوف لڑکی کو اتنا بھی نہیں سمجھ آتا کہ شرٹ اور کپڑے پہننے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب اگر تمہاری ادائیں ختم ہو گئی ہوں تو اپنی آنکھوں سے ہاتھ اٹھاؤ۔ شاہ پہلے مجھے یہ بتائیں آپ نے شرٹ پہنی ہے یا نہیں؟ پہلی بات یہ کہ میں نے شرٹ پہن لی ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر میں کہوں کہ نہیں پہنی تو تب بھی تمہیں اٹھ کر میری بات سننی پڑے گی، سمجھی تم؟ رومانشا غصے سے بولا تھا۔ اس کی آواز میرب کے کانوں میں گونجی تھی تو اس نے فوراً سے پہلے اپنے ہاتھ آنکھوں سے ہٹا لیے تھے۔ میرب نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے تو رومانشا اپنے بلیک کلر کی شرٹ پہنے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کے کچھ بٹن بند تھے اور کچھ کھلے ہوئے تھے۔ بلو کلر کی جینس کے اوپر اس نے بلیک کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ بلیک کلر میں اس کا گورا رنگ 14ویں کے چاند کی مانند کھل رہا تھا۔ ظالم کا نہا کر نکھرا نکھرا چہرہ میرب کے دل پر قہر ڈھا رہا تھا۔ رومانشا پر نظر پڑتے ہی میرب کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ سنو جی، میرے پاس آؤ۔ کیوں؟ تمہاری شکل دیکھ کر اپنا دن خراب کرنا ہے، اس لیے صبح صبح تمہاری منحوس شکل دیکھنے کے لیے بلا رہا ہوں۔ میرب کے یوں کہنے پر رومانشا کا پارا ہائی ہوا تھا۔ بحری ہو کیا؟ میں نے کہا میرے پاس آؤ، مجھے بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ وہ میرب پر پوری طرح سے چیخا تھا۔ میرب رومانشا کے غصے والی دھار سن کر کام گئی تھی۔ جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری اور ننگے پاؤں ہی چلتی ہوئی رومانشا کے پاس آئی اور تھوڑی دوری پر جا کر رک گئی۔ اسے آگے جانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ رومانشا اس وقت اسے جنگلی شیر لگ رہا تھا، جسے دیکھ کر بیچاری ہرنی سہمی ہوئی اور ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا؟ میرے پاس آؤ، وہ بہت زور سے چیخا تھا۔ رومانشا کی گرد سے میرب کے ہاتھوں میں پسینے آنے لگے تھے۔ جی وہ رومانشا سے ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آ کر بولی۔ میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے، لگاؤ۔ شاہ مجھے بٹن لگانا نہیں آتا، وہ کم آواز سے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے شرمندہ سے ہو کر بولی تھی۔ بٹن لگانا نہیں آتا مگر عشق لڑانا آتا ہے، وہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ میرب پر نظریں گاڑے ہوئے بول رہا تھا۔ شاہ پلیز تانے نہ دیا کریں، میں سیکھ لوں گی۔ میں نے تمہیں گود نہیں لیا جو تمہیں سیکھنے کے لیے موقع فراہم کرتا پھروں۔ ابھی کے ابھی میری شرٹ کے بٹن لگا کر دو۔ رومانشا نے میرب کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا، جس سے میرب اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور آ کر سیدھی رومان کے سینے سے ٹکرائی۔ شاہ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ رومانشا نے اپنے ہاتھ سے میرب کی کلائی کو اس جگہ سے زور سے پکڑ رکھا تھا جہاں سے اس نے اپنی کلائی کو کاٹا تھا۔ درد سے میرب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ نہیں، درد سے تھوڑا اور تڑپو، تمہارے تڑپنے سے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ اس نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی تھی۔ میرب اپنے دوسرے ہاتھ سے رومانشا کا ہاتھ اپنی کلائی سے ہٹانے کی بے ضرر کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنا چہرہ اس کے قریب کیے اس کے چہرے پر درد کے تاثرات دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ جب تم اس طرح سے تڑپتی ہو میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے، اور شاہ جب آپ کو سکون ملتا ہے تو میرے دل کو بہت خوشی ملتی ہے۔ تو پھر یہ خوشی اپنے چہرے پہ دکھاؤ، یہ رونا کس لیے ہے؟ مجھے خوش ہو کر دکھاؤ کیونکہ اس وقت میرے دل کو بہت سکون مل رہا ہے۔ تمہیں اس طرح سے تڑپا کر۔ میرب روتے روتے ہوئے پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی تھی، جیسے اسے کسی نے بہت فنی جوک سنا دیا ہو۔ شاہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس طرح کر کے میرے دل سے اپنی محبت ختم کر لیں گے؟ اس طرح ظلم کر کے تو آپ میری محبت کو اور بھی زیادہ تڑپا کر کندن بنا رہے ہیں۔ شٹ اپ، میرا صبح صبح تمہارا یہ گھٹیا ڈائلاگ سننے کا کوئی موڈ نہیں۔ اس نے میرب کو زور سے بیڈ پر دھکا دیا۔ میرب کی کلائی پر لگی ہوئی پٹی رومانشا کے ہاتھ کی پکڑ سے خون سے گیلی ہو گئی تھی۔ وہ اسے روتا ہوا چھوڑ کر دوسری شرٹ پہن رہا تھا۔ کیوں رو رہی ہے میری جان؟ بہت عشق ہے نا مجھ سے؟ تو ابھی تو میں نے عشق کا دوسرا ڈوز دیا ہے تمہیں، تو کیوں اس طرح سے سسک کر رو رہی ہو؟ شاہ اس سے اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے اپنا ایک پاؤں بیڈ پہ رکھ کے ایک ہاتھ سے اس کے جبڑے کو پکڑ کر زور سے پکڑے ہوئے بول رہا تھا۔ پہلا ڈوز دیا تم بے ہوش ہو گئی تھی، دوسرا ڈوز دیا تو سسک کر رو رہی ہو۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ اب رات کو تیسرا ڈوز دوں گا اور دیکھتا ہوں اس ایکسپیریمنٹ سے کیا ہوتا ہے۔ وہ روم کا ہینڈل گھماتے ہوئے غصے سے روم سے باہر جا چکا تھا۔ رومانشا آج جس میٹنگ کے لیے آیا تھا وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی میٹنگ اور ڈیل تھی۔ یہ صرف رومانشا کے لیے ایک ڈیل یا میٹنگ نہیں تھی، یہ وہ خواب تھا جو رومانشا کو معصوم آنکھوں نے دیکھا تھا۔
آج رومانچا وہ کرنے جا رہا تھا جس کے لیے اس نے اتنے سالوں اور دن اور رات محنت کی تھی۔ آج رومانچا اس مقام پر پہنچ چکا تھا جس کا اس نے بچپن میں عہد کیا تھا۔ آج اپنے دل پر لگے ہوئے زخموں پر رومانچا مرہم لگانے والا تھا، وہ زخم جو اس کے اپنوں نے ہی دیے تھے۔ رومانچا آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا اپنے ماضی کے تلخ یادوں میں جا کر کچھ دفنائے ہوئے ورق پلٹ کر پڑھنے لگا تھا۔ یہ رومانچا کی زندگی کے وہ تلخ حقیقت سے بھرے ہوئے ورق تھے جن کو پڑھ کر رومانچا کی روح تک زخمی ہو جاتی تھی۔ رومیو اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ جب کراچی پہنچا تو وہاں پر جو اس کی ماں کی سہیلی تھی، یہ لوگ ان کے گھر میں رہائش پذیر ہو گئے۔ ان کے بھی 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ان کے بیٹے کی عمر لگ بھگ رومیو کے جتنی ہی تھی، دونوں ہم ایج تھے، اور اور بیٹی کی عمر تقریباً رومیو سے کوئی 2 سال کم تھی۔ ہفتہ 10 دن تو ان لوگوں کا رومیو اور اس کی ماں کے ساتھ کافی اچھا سلوک رہا، مگر اس کے بعد رومیو کی ماں کی سہیلی جس کا نام سلمیٰ بیگم تھا، اس کا اصلی رنگ نظر آنے لگا۔ سیما، تم سارا دن فارغ رہ رہ کر بور ہو جاتی ہوگی، تم گھر کا کچھ کام ہی کر لیا کرو۔ سلمیٰ رومیو کی ماں سے کوڈ ورڈ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب اسے کچھ گھر میں کام میں ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ لیکن امی تو بیمار رہتی ہیں آنٹی، ان سے کام کیسے ہوگا؟ رومیو بیٹا تم چپ کرو، میں کر لوں گی کام، اب اتنی بھی بیمار نہیں ہوں۔ رومیو کی ماں نے رومیو کو چپ اس لیے کروا دیا کیونکہ وہ سلمیٰ بیگم کے تیور پہلے ہی سمجھ چکی تھی۔ اب سلمیٰ بیگم اکثر گھر کا کام رومیو کی ماں سے کروانے لگی تھی، جو کہ رومیو کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک تو رومیو کی ماں ویسے بھی بیمار رہتی تھی، اوپر سے گھر کے سارے کام کر کے وہ اور بھی نڈال ہو جاتی تھی۔ امی، آپ ان کے گھر کے کام نہیں کیا کریں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ امی، آپ یہ نوکروں کی طرح سارے گھر کا کام کرتی ہیں۔ رومیو اپنے سارے دن کی تھکی ہوئی اپنی ماں کی گود میں سر رکھے ہوئے بول رہا تھا، بڑی محبت سے اپنی ماں کا ہاتھ چوم رہا تھا۔ رومیو بیٹا، گھر کے کام کرنے سے انسان نوکر تھوڑی بن جاتا ہے۔ اب ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں تو ہمیں بھی گھر والوں کی طرح کام کرنا چاہیے۔ رومیو کی ماں نے رومیو کے ذہن میں سلمیٰ کے لیے کسی بھی طرح کا فطور نہیں بھرنا چاہتی تھی۔ امی، شاید آپ کو سمجھ نہیں آتی یا آپ سمجھنا نہیں چاہتی۔ سلمیٰ آنٹی آپ سے گھر کے لوگوں کی طرح نہیں بلکہ نوکر کی طرح کام کرواتی ہیں۔ میں بچہ نہیں ہوں جو مجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ رومیو غصے سے اپنی ماں کی گود سے سر اٹھا کر بیٹھ گیا۔ رومیو بیٹا، اگر ایسا ہے بھی تو ہمارے پاس کوئی اور حل ہے۔ ان کے گھر میں سر چھپانے کے لیے ہمیں چھت ملی ہوئی ہے، تو اگر بدلے میں گھر کا کام کر دیتی ہوں تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ امی، آپ یہ کہہ کر مجھے چپ کروا دیتی ہیں، بس ایک بار میرے ایگزام ہو لینے دیں، اس کے بعد میں آپ کرائے پر گھر لے لوں گا اور آپ لوگوں کو وہاں پر لے کر شفٹ ہو جاؤں گا۔ مگر رومیو بیٹا، گھر کا خرچہ کہاں سے چلے گا؟ میں کہیں پارٹ ٹائم جاب کر لوں گا مما۔ رومیو ایک غیرت مند بیٹا تھا جو اپنی ماں اور بہن کو بہترین زندگی دینے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا۔ رومیو کی عمر کے لڑکے اپنی آوارہ گردیوں میں مصروف رہتے تھے، مگر رومیو بالکل اپنی عمر کے برعکس تھا۔ وقت کی تلخیوں نے رومیو سے اس کا بچپن تک چھین لیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایگزام ہو لینے دو، اس کے بعد سوچتے ہیں کیا کرنا ہے۔ رومیو کی ماں نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ رومیو آج کالج سے واپس تھوڑی جلدی آ گیا تھا۔ آج باہر قہر برسانے والی گرمی تھی، سورج پورے عروج پر تھا اور اپنی آگ برسا رہا تھا۔ رومیو سیدھا اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہوا کچن کی طرف آ گیا جہاں پر اس کی ماں برتنوں کا ڈھیر سنک میں رکھے ہوئے دھو رہی تھی۔ کچن میں اتنی گرمی تھی کہ کھڑے ہوئے انسان کا سانس رک جائے۔ کچن میں رکھے ہوئے چاروں چولہوں پر پکنے کے لیے الگ الگ طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے، جن کی اڑتی ہوئی بھاپ سے کچن کا ٹیمپریچر اور بھی گرم ہو گیا تھا۔ اس گرمی میں کھڑی ہوئی رومیو کی ماں پسینے سے بھیگی ہوئی بار بار اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہی تھی، مگر پھر بھی وہ شکر گزار عورت منہ سے اف تک نہیں کر رہی تھی۔ اپنے دھیان میں کھڑی برتن دھو رہی تھی جب رومیو اپنی ماں کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بے اختیار رومیو کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ رومیو کی ماں نے پاس کھڑے ہوئے رومیو کی طرف آنکھ اٹھا کر محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ آ گیا میرا بیٹا؟ رومیو کی ماں نے اس کا ماتھا چوم کر سر پر پیار دیا۔ تم کچن میں کیوں آئے ہو؟ یہاں پر بہت گرمی ہے، کمرے میں جاؤ، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ صدقے جائیں اس ماں کی محبت پر جو کچن میں گرمی میں کھڑے ہوئے برتن دھو رہی تھی، مگر اسے اپنے بیٹے کا ایک سیکنڈ بھی گرمی میں کھڑا ہونا گوارا نہیں تھا۔ رومیو اس وقت اپنی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا، کیونکہ نہ تو انہوں نے کچھ سنا تھا، نہ ہی رومیو اپنی آنسو سے اپنی ماں کو تکلیف دینا چاہتا تھا اور ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ رومیو جب کمرے میں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے دماغ کی نسیں غصے سے پھٹنے لگی تھیں۔ سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا سلمیٰ کا بیٹا جو رومیو کا ہم عمر تھا، رومیو کی بہن کو ہراساں کر رہا تھا۔ رومیو کی بہن اس سے 12 سال چھوٹی تھی، اس وقت اس کی عمر 7 سال تھی۔ سلمیٰ کا بیٹا رومیو کی بہن کو ہراساں کر رہا تھا، وہ 7 سال کی معصوم سی چھوٹی سی بچیاں سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ رومیو چیل کی طرح اٹھتا ہوا اس کی طرف آیا۔ رومیو نے جا کر اس کے گریبان سے پکڑ کر اسے زمین پر پٹخ دیا۔ گھٹیا انسان، بےغیرت، تجھے شرم نہیں ہے ایک معصوم بچی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے؟ رومیو سلمیٰ کے بیٹے کو گریبان سے پکڑ کر زمین پر پٹکنے کے بعد اسے سینے پہ بیٹھا ہوا اس کا گلا دبا رہا تھا۔ گھر میں رومیو کی چیخوں و پکار والی آوازیں سن کر سلمیٰ بیگم اور رومیو کی ماں بھاگ کر کمرے کی طرف آئی تھیں۔
सामने रोमियो सलमा के बेटे को ज़मीन पर लेटाए उसके ऊपर चढ़कर उसका गला दबा रहा था। सलमा अपना बेटे का ये हाल देखकर चीखते हुए उसके पास आई। रोमियो के अपने हाथों से खींचकर पीछे करने लगी। कमीने, छोड़ो मेरे बेटे को। तुम लोगों को घर पे रखने का ये सिला दिया तुम लोगों ने। मेरी अच्छाई के बदले तुम मेरे बेटे की जान लेने पर तुले हुए हो। सीमा, तुम खड़ी क्या देख रही हो? रोको अपने इस पागल बेटे को। रोमियो सलमा के बेटे का गला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। रोमियो का गुस्से से खून खोल रहा था। इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसका दिल कह रहा था कि आज वो इसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। इसलिए सलमा ने रोमियो की माँ को गुस्से से देखते हुए कहा था कि अपने बेटे को बोले कि मेरे बेटे का गला छोड़ दे। रोमियो, छोड़ो। इसकी माँ रोमियो को खींचकर सलमा के बेटे को इससे छिड़वा रही थी, मगर जब रोमियो ने उसके बेटे को नहीं छोड़ा तो रोमियो की माँ ने गुस्से से रोमियो के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। रोमियो ने सलमा के बेटे की गर्दन में अपनी गिरफ्त ढीली करते हुए उसे छोड़कर अपनी माँ की तरफ देखा था। रोमियो की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। रोमियो की आंखें इस वक्त सलमा के बेटों को देखकर अंगारा बरसा रही थी। अम्मी, आपको पता है कि इस घटिया इंसान ने क्या किया है? रोमियो अपनी माँ की तरफ देखकर चीखता हुआ बोल रहा था। मुझे बताओ, क्या किया है मेरे बेटे ने जो तुम जानवरों की तरह इसको मार रहे थे? सलमा बेगम ने आगे बढ़कर रोमियो के गिरबान से पकड़ते हुए कहा, आपके इस घटिया बेटे ने मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। रोमियो चिल्लाया था, अपनी बकवास बंद करो, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। सलमा ने अपने हाथ रोमियो के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए उठाया था। खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो अगर यही हाथ अपने अपने बेटे की तरबियत के लिए उठाया होता तो आज आपका एक घटिया बेटा इतनी घटिया हरकत नहीं करता। रोमियो ने सलमा का हाथ अपने हाथ से पकड़कर थप्पड़ मारने से रोक लिया था। दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। बहुत अच्छा सिला दिया है तुम लोगों ने मेरी अच्छाई का। सलमा बेगम रोमियो की माँ की तरफ देखकर ताना मार रही थी। जा रहे हैं, हमें भी ऐसी जगह पर रुकने का कोई शौक नहीं जहाँ पर किसी की इज्जत को यूं पमाल किया जाए। और रही बात आपके इस घटिया बेटे की बात की, तो इसको ज़िंदगी में एक बार तो मैं दोबारा ज़रूर मिलूंगा। मैं इतनी आसानी से अपनी बहन की तौहीन न भूलूंगा और ना इस घटिया इंसान को भूलने दूंगा। रोमान शाह ने उंगली उठाकर उसके बेटे की तरफ देखते हुए कहा। रोमियो का गुस्से वाला जलाली रूप देखकर सलमा का बेटा कमरे से दफा हो चुका था। हाँ, देख लेना, मेरे बेटे को पहले अपनी माँ और बहन की ज़रूरतें तो पूरी कर लो। औकात तो अपने माँ और बहन को लेकर कहीं रहने तक की नहीं है। रोटी तक तो उनकी तुम पूरी कर नहीं सकते, हमारे टुकड़ों पर पलकर हमें ही आंखें दिखा रहे हो। सलमा बेगम ने बहुत कड़वे अल्फाजों से रोमियो की तौहीन की थी। रोमियो की माँ रोमियो का गुस्सा देखकर बहुत डरी हुई थी, क्योंकि रोमियो के इतने गुस्से में आज पहली बार उसकी माँ ने देखा था। रोमियो की आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ था। चले अम्मी, आप मेरे साथ। रोमियो बिना अपनी माँ की इजाज़त लिए अपनी माँ पर अपना हुक्म सादिर कर रहा था। उसकी माँ चुपचाप उसके साथ चल दी, क्योंकि इस वक्त उसका बेटा गलत नहीं था। रोमियो इस वक्त अपनी माँ और अपनी 7 साल बहन को गोद में उठाए हुए सलमा के घर से निकल आया था, बिना ये सोचे समझे कि वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा। उसने अपनी माँ से अपनी बहन के जेवरात में से कुछ जेवर मांगे थे। रोमियो ने इसमें से सिर्फ एक नेकलेस उठाया, अपनी माँ और बहन को साथ लिए हुए जाकर उसे बाजार में सेल कर दिया। नेकलेस खालिस सोने का था, इसलिए उसे अच्छी खासी कीमत मिल गई थी। और उन्हीं पैसों से रोमियो ने रेंट पर एक घर लिया, जो एक कमरे पर मुश्तमिल था। इसमें छोटा सा किचन और वॉशरूम था। जिंदगी गुजारने के लिए फ़िलहाल काफ़ी था। इस घर के अंदर उसने अपनी माँ और बहन को बाहिफाजत छोड़कर उनके लिए खाने का इंतज़ाम करने चला गया। उसके बाद रोमियो ने बहुत कड़ा ही वक्त गुजारा। रोमियो ने जॉब ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर रोमियो की तनख्वाह इस वक्त बहुत कम थी। वो इस वक्त सेकंड ईयर का स्टूडेंट, तो इसके लिए उसे अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। मगर उसे इस वक्त अपनी माँ और बहन का खर्चा उठाने के लिए किसी न किसी काम की ज़रूरत थी, क्योंकि उसे अपनी माँ और बहन को एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी देनी थी। सलमा के घर से निकलते हुए रोमियो ने अहद कर लिया था कि वो अपनी बहन के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। वो अपनी बहन को हर घटिया नज़र से बचाकर उसने अपने दिल से अहद किया था कि अगर गर्म हवा भी चलेगी तो उसे उसकी बहन तक पहुंचने के लिए पहले रोमियो से होकर गुजरना पड़ेगा। रोमियो को जब कोई काम नहीं मिला तो उसने पढ़ाई के बाद पार्ट टाइम एक होटल पर काम करना शुरू कर दिया, जहां से अपने घर का खर्चा उठाने के काबिल तो हो गया। मगर होटल का मालिक बड़ा ही घटिया इंसान था। वो बहुत ही बदतमीजी वाली ज़ुबान इस्तेमाल करता था और ग्राहकों के सामने हमेशा रोमियो को जलील करता रहता। मगर रोमियो सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करता था, क्योंकि वह काम छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसने अपने दिल में यह याद कर लिया कि जो भी दुनिया की सख्तियां हैं वो रोमियो खुद बर्दाश्त करेगा, अपनी माँ और बहन को एक बाहिफाजत ज़िंदगी देगा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रोमियो ने अपनी माँ से बाकी के ज़ेवरात भी ले लिए और इन ज़ेवरात को बेचकर अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, जिसको रोमियो ने अपनी मेहनत और लगन से दुगना और रात चुगना बना लिया था। रोमियो ने अपनी रातों की नींदें हराम कर ली थी। ना रोमियो को दिन में सुकून था और ना रातों को आराम। सारी सारी रात जाकर रोमियो अपने प्रोजेक्ट तैयार करता था और मुख्तलिफ फैक्ट्रीज और कारखानों से ऑर्डर्स लेकर अपने एक छोटे से कारखाने में कपड़ा तैयार करवाया करता था। शुरू में वो ये काम बहुत ही कम कीमत पर करता था, जिसकी वजह से उसे ऑर्डर पर आसानी मिल जाते थे।
لیکن اس کی محنت اور معیاری کام کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کے کام کی ڈیمانڈ اور بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ رومیو اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے اپنے آرڈرز ٹائم پر تیار کر دیا کرتا تھا، اس لیے لوگ اس سے ہمیشہ کام کروانے میں انٹرسٹڈ ہونے لگے۔ رومیو نے دن رات اتنی محنت کی تھی کہ کل کا رومیو آج کا رومانشا بن چکا تھا۔ آج وہ بزنس کی ان اونچائیوں پر تھا جہاں پر جانے کے لیے لوگ پوری زندگی لگا دیتے ہیں، مگر پھر بھی وہ پہنچ نہیں پاتے۔ مگر رومانشا ان بلندیوں کو بہت چھوٹی عمر میں ہی عبور کر لیا تھا۔ کل کا رومیو لائن میں کھڑا ہو کر گھنٹوں لوگوں کے دفاتر کے آگے ملنے کے لیے ایک آرڈرز لینے کے لیے کھڑا رہتا تھا، مگر آج کے رومانشا سے ملنے کے لیے لوگ مہینوں نہیں سالوں انتظار کرتے تھے۔ رومانشا کا ایک سائن لینے کے لیے لوگ کئی دن انتظار کرتے، اسے ڈیل کرنے کے لیے ترستے تھے لوگ۔ کل جس رومیو کو منہ نہیں لگاتا تھا، آج لوگ رومانشا سے ملنے کے لیے ترستے تھے۔ کل کا رومیو جس کے منہ پر بڑی آسانی سے تھپڑ مار دیا جاتا تھا، آج کا رومانشا ان تھپڑوں کو اپنے سینے کے اندر دفنائے ہوئے فولاد بن چکا تھا۔ آج رومانشا وہ آگ تھا جس کے نزدیک آنے والا ہر دشمن جل کر بھسم ہو جاتا تھا۔ آج کے رومانشا کی اتنی پہنچ تھی کہ بڑی بڑی ہستیاں جھک کر رومانشا کو سلام کرتی تھیں۔ کل جس رومیو کو پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتا تھا، آج کے رومانشا کی پہنچ کمشنر اور آئی جی تک تھی۔ کل جس رومیو کے اس کے ہی حق سے بے دخل کر کے گھر سے نکال دیا گیا تھا اور وہ لوارسوں کی طرح لوگوں کے گھر پر رہنے مجبور ہو گیا تھا، آج اسی رومیو کا بزنس رومانشا بن کر 10 ملکوں کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ رومیو کا اصل نام رومانشا تھا، مگر اس کے بابا تبریز علی شاہ اسے پیار سے رومیو کہہ کر بلایا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام رومیو ہی مشہور ہو گیا تھا۔ مگر جب اس نے بزنس کی دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھا تو اس نے اپنا اصلی نام کو ہی اجاگر کیا تھا۔ رومانشا کا باہر کے ممالک میں پھیلا ہوا بزنس بہت ہی زبردست جا رہا تھا، جس کی وجہ سے باہر کے ممالک میں اس کے اچھے تعلقات تھے کہ یہاں وہ بیٹھے بیٹھے کوئی بھی کام کروا سکتا تھا۔ جس رومیو کو غریب اور نوکر کہہ کر مہک نے دھتکار دیا تھا، آج وہ رومانشا بن کر لڑکیوں کا کرش بن چکا تھا۔ آج کا رومانشا جہاں سے بھی گزرتا، لوگ اسے ایک نظر بھر کر دیکھے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ کل جس رومیو کو اس کے تایا اور چچا نے اس کی جائیداد سے بے دخل کر کے نکال دیا تھا، آج رومانشا کے پاس اتنی دولت اور جائیداد تھی کہ وہ چاہتا تو ان کا سب کچھ خرید سکتا تھا۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، یہ کہاوت رومیو کا رومانشا تک کا بننے کا سفر دیکھ کر سچ ثابت ہو گئی تھی۔ رومانشا ابھی پتہ نہیں کتنی دیر تک اپنے ماضی کی تلخ یادوں کو یاد کرتا ہوا آنکھیں بند کیے ہوئے رہتا، لیکن رومانشا کے سیکرٹری دلاور نے آ کر اسے بتایا کہ اسے ملنے اویس شاہ آیا ہے۔ سر، اویس شاہ آپ سے ملنے کے لیے پچھلے 10 دن سے لگاتار آ رہے ہیں۔ سر، میری اوقات تو نہیں ہے پوچھنے کے لیے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سے کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ رومانشا کے سیکرٹری دلاور کو جاننے کا بہت تجسس ہو رہا تھا۔ دلاور، پہلی بات تو یہ کہ آج کے بعد کبھی یہ مت کہنا کہ تمہاری اوقات نہیں۔ انسان اپنی اوقات خود بناتا ہے۔ رومانشا کو دلاور کا یہ کہنا رومیو کو یاد دلا گیا تھا۔ اور رہی بات اویس شاہ سے نہ ملنے کی، تو اس سے بہت حساب کتاب باقی رکھنے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک میری ملاقات کا اہل نہیں ہے۔